अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वापस रिस्टोर की जाए और पाकिस्तान का पानी वापस भारत देना शुरू कर दे। मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से ये बात इसलिए की जा रही है कि अब फसलों के लिए पानी, आपको पता है कि अब मौसम फसलों के हिसाब का है, तो पानी मांग रहे हैं ताकि इनकी फसलें पाकिस्तान की वो हो जाएं शुरू। लेकिन भारत ऐसी किसी बातों में अब नहीं आने वाला। भारत बिल्कुल तैयार नहीं है पाकिस्तान की ऐसी किसी फैसिलिटी देने का, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया है भारत ने। अब भारत किसी सूरत पाकिस्तान को इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के साथ पीस उसी वक्त सस्टेन हो सकता है, प्रिवेल कर सकता है, जब अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे रिनाउंस करेंगे और छोड़ देंगे। जन साहब को इसका एहसास नहीं हुआ होगा कि हिंदुस्तान की जो पोजीशन है पहलगाम स्ट्रोक ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो एग्जैक्टली ये है। जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की भी है, पाकिस्तान का पानी वगैरह रोका हुआ है, उसके एग्रीमेंट रोके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि तभी इंडस वाटर ट्रीटी पे बात होगी या इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा खुलेगी जब पाकिस्तान टेररिज्म जो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है उसको मुकम्मल तौर पर रिनाउंस कर देगा। और जनरल साहब को इसका भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने जो मुसलसल ताबड़तोड़ हमले किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसके नतीजे में हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से, मैं कहूँगा कि 2016 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी शुरू की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अब उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने, जनरल आसिम मुनीर ने उनको 100% जस्टिफाई कर दिया। बिकॉज हमारा आर्गूमेंट ये है कि हमारे अंदर जो TTP एक्शंस कर रही है उसके लिए हम अफगानिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और हम उनके बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एग्जैक्टली यही कहना था कि हिंदुस्तान के ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान से होता है। शुरू में उन्होंने हमले आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे फिर करीब करीब किए, अब वो मुरीद के बहावलपुर और जगहों पर भी चले गए। अब आपने ये सुना कि ये जो मोहित पीरजादा बता रहे थे कि जब भारत के अंदर आप टेररिज्म करते हैं तो भारत के पास राइट होता है आपके ऊपर अटैक करने का। अब आप कह रहे हो कि अफ़गानिस्तान से आपके यहाँ टेररिस्ट हो रही है, टेररिज्म हो रही है, इसलिए आप अफ़गानिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो यही लॉजिक, यही नैरेटिव, यही आर्ग्यूमेंट भारत के पास है कि मुसलसल आप भारत में टेररिज्म करते हैं। देखें जो टेररिज्म पहलगाम में हुई, जो पुलवामा में हुई, कनेक्शन सामने सामने मिल गए थे कि पाकिस्तान ने किए थे, किसको नहीं पता था। तो इसका यह है कि भारत के पास बिल्कुल और कोई रास्ता बचा नहीं है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। अब एक चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान है ना, वो ईरान के मामलात, अफ़गानिस्तान के मामलात और विद इन पाकिस्तान जो एक हद से ज़्यादा आर्मी के आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चल पड़ी है, और इतना ज़्यादा पाकिस्तानी अब पाकिस्तान के इस रूलिंग ओलिगार्की से तंग आ गया है कि आसिम मुनीर को डर है कि उसके ख़िलाफ़ कहीं अब बगावत ना हो जाए, सड़कों पे लोग आके एक कैओस की सूरत ना आ जाए। उसका एक ही हल होता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दो। इंडिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू करोगे, सब पाक फ़ौज जिंदाबाद आ जाएंगे सड़कों पे। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने कहा है कि अगर इस बार कोई ईरान वॉर के आड़ में आपने आके हमारे साथ कुछ किया तो इस बार फिर ऐसा होगा कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा। और यह है कि तैयार रहना कि इस बार फिर तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर देंगे हम। और बड़ी सख्त ज़बान में राजनाथ जी ने इस पे बात की, जिसका जवाब पाकिस्तान के ज़ाहिर एक टट्टू डिफेंस मिनिस्टर है जिसकी औकात तो एक चपड़ासी से ज़्यादा है नहीं। इस डिफेंस मिनिस्टर को हमने कभी भी आर्मी चीफ को कोई हिदायत देते हुए या कभी देखा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ कभी डिफेंस मिनिस्टर से कोई बात करने गया हो। वो तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी जेब में रखता है, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर की क्या औकात। तो डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी का जवाब यह दिया है कि इंशाअल्लाह अगर वो वापस ऐसी कोई गलती करेंगे तो हम इस बार 200-250 किलोमीटर तक नहीं, हम पूरे भारत में घुस जाएंगे। इनकी औकात
تو میں بھارت کے متعلق تو میں یہی کہوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو پہلے سے بھی زیادہ ذلت اٹھائیں گے. جو پچھلے سال جو کچھ ہوا اس سے کہیں زیادہ ذلت اٹھائیں گے. اور اس دفعہ پہلے تو کنٹین ہوا ہے کہ 200-250 کلومیٹر کے اندر جو ہے جنگ کنٹین ہو گئی. اب ہم اندر گھر میں گھس کے ماریں گے ان کو جو ہے انشاءاللہ. ایک ٹوٹا پھوٹا افغانستان ان کے گلے پڑ گیا ہے. افغانستان کو تو فتح کر نہیں پا رہے، اور یہ پاکستان بھارت کے بارے میں اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے. اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس وقت سب کو پتہ چل گیا ہے. عزیز دوستوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان اس وقت ایک پوری کوشش میں ہے کہ کسی طور پہ بھارت کو انگیج کیا جائے. میرے پاس ایک کافی ڈیٹیل میں اس حوالے سے ایک جو میں نے چیزیں اسٹڈی کی ہیں، اور ابھی جنیوا میں میری کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے ڈسکشن ہوئی آف دا ریکارڈ، اس حوالے سے میں آگے آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا. تھوڑا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو مائنورٹیز کے حوالے سے ایک کمیٹی ہے جو پوری دنیا میں مائنورٹیز کے ایشوز ڈسکس کرتی ہے، اس کے آصف محمود نے ابھی بھارت کے اندر ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے اور کافی کڑی رپورٹ ایشو کی ہے. بھارت میں ریلیجیس فریڈم نہیں ہے، یہ بتا دیں آپ مجھے. ایک تو یہ کہ بھارت میں ابھی رمضان عید، پورا رمضان اور پھر عید آئی، کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی مسجد پہ اٹیک ہوا ہو، کہیں کسی کی پتھر بازی ہوئی ہو عید کے دن، رمضان کے مہینے میں کوئی چیز ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد رام جی کی جنم دن کے منایا گیا تو اس پہ پتھر بازیاں ہوئیں. تو یہ ہے کہ وہاں پہ میجورٹی کی ریلیجیس فریڈم ذرا خطرے میں ہے. کبھی بھی ہندو فیسٹیول کوئی سکون سے نہیں گزرتا، لیکن مائنورٹیز کے ساتھ مطلب کہاں سکھوں کو مسئلہ ہے، کہاں کسی کرسچن کو مسئلہ ہے، کہاں کسی کی ریلیجیس فریڈم کو کمپرومائز کیا گیا ہے بھارت میں. میں بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو یہ USCIRF ہے، اس کا جو ڈائریکٹر ہے جس نے یہ رپورٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر آصف محمود. یہ پاکستان اوریجن کا ہے، اور اس نے 2017 میں یہ ٹویٹ کی تھی جب یہ USCIRF میں نہیں تھا. یہ ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان انڈیا کے اندر سے ایک الگ کنٹری بنایا گیا تھا اسلام کے نام پہ، تو پاکستان کو اسلامک کنٹری ہی رہنا چاہیے اور صرف مسلمان لیڈر ہونے چاہیے. سکھوں کو، ہندوؤں کو اسلامک کنٹری کے اندر سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ اس آدمی نے 9 سال پہلے جب اس کا USCIRF سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ ٹویٹ کی تھی، اور اب یہ بھارت میں ریلیجیس فریڈم کی بات کر رہا ہے. پاکستان میں تو ریلیجیس فریڈم مسلمانوں کو بھی نہیں ہے. مطلب شیعوں کا حال دیکھ لیں، اس وقت شیعہ غدار ہے پورے پاکستان میں. عزیز دوستوں، ایک اور چھوٹی خبر آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے 161 ریٹائرڈ جنرل ہیں نا، وہ ویسٹ میں رہ رہے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ وغیرہ میں، اور ان کی جو پینشن ہے وہ ڈالرز میں ان کو بھیجی جاتی ہے. ہر سال $200 ملین کی پینشن ان کو ان ملکوں میں بھیجی جا رہی ہے جہاں ایک فورن ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. یہ آرمی کس طرح لوٹ رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں. اب عزیز دوستوں، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو انگریز ہے نا، جب یہ بھارت سے گیا، جب یہ اس نے ڈی کولونائزیشن مڈل ایسٹ میں کی، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس نے جان بوجھ کے ایسی چیزیں کی کہ جس سے دنیا میں امن، مطلب جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے تھے، جو ان کی کالونیز تھیں، وہ سیٹل نہ ہو پائیں، وہ ترقی نہ کر پائیں.
تو ایسے جیسے اسکائی پیکوٹ ایگریمنٹ ایک ہوا تھا جس میں بارڈرز ان کنٹریز کو آزادی دینے سے پہلے اس طرح سے کریٹ کیے گئے کہ یہ لڑتے رہیں آپس میں. جو گروپس تھے جیسے مسلمانوں کی بات کریں تو سنی شیعہ کرد عراق میں جو تھے ان کو آپس میں لڑا کے عراق کو آزاد کیا. اس طرح بڑے ایتھنک گروپ ہیں جیسے کرد جیسے بلوچ جو مختلف کنٹریز میں ڈیوائیڈڈ تھے. کرد ہیں جو وہ ترکی ایران عراق اور سیریا میں ڈیوائیڈڈ ہیں. بلوچ جو ہیں وہ پاکستان افغانستان اور ایران میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ان کو ڈیوائیڈڈ ہی رکھا. ایسی کئی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. یہ ایک ایسا خطرناک وہ تھا بٹن کا جو پلاننگ تھی. دیکھیں مڈل ایسٹ کی بات کریں تو کویت عراق کا ہسٹوریکلی حصہ تھا. آپ نقشے میں بھی دیکھیں تو کیسے اس کو کاٹ کے الگ کنٹری بنایا, کیونکہ آئل رچ علاقہ تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو پتہ چل گیا تھا کہ دنیا نے بہت تیزی سے ترقی کرنی اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہوگا وہ انرجی ریسورسز کا ہوگا. تو انرجی ریسورسز اس ایریا میں تھے. اس کی آپ دیکھیں کیسے کاٹ پیٹ کی گئی ہے. بحرین ایران کا حصہ تھا. جیسے خرگ آئلینڈ ہے آج ایران کا, اس کے بغل میں تو بحرین ہے, وہ بھی ایک آئلینڈ ہے, وہ ایران کا حصہ تھا. آج بھی بحرین کی آدھی آبادی شیعہ ہے. امارات عمان کا حصہ تھا. آپ نقشے میں دیکھیں کہ امارات کے یوں امارات کا نقشہ ہے, اس کے اوپر کونے پہ نقطہ جو ہے وہ عمان کا ہے جس کا بارڈر نہیں ملتا عمان سے. وہ عمان کا ہی پورا عمان کا حصہ تھا. ایون گوادر پاکستان کا عمان کا تھا. اسی طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کو انڈیا سے مطلب ایسٹ ویسٹ پاکستان انڈیا سے الگ کیا گیا. یہ سارے برٹش پلاننگ تھی. برٹش اور امریکن جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں انہوں نے جو چیزیں کی ہیں وہ اس کا حصہ تھا. اب میں عزیز دوستوں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک بہت ہی ویل انفارمڈ آدمی ہے جنیوا میں. کئی سالوں سے میں اس کو جانتا ہوں, کئی سالوں سے. اور یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈیپلی ایشوز کو اسٹڈی کرتا ہے. اور کیا بتاؤں کہ وہ سمجھ لیں کہ بہت بڑے تھنک ٹینک میں ہے. کئی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ میری ایک ڈسکشن ہوئی. ایسے ہی کوئی کام تھا نہیں, کوئی کانفرنس تھی نہیں, تو کیفیٹیریا میں میں بیٹھا تھا تو وہ آیا تو فوراً میں کھڑا ہوا, ارے کیا حال ہیں, یہ وہ. ہماری بات چیت شروع ہوئی. مطلب انگلش میں بات ہو رہی تھی کیونکہ وہ ہمارا علاقے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان انڈیا کا نہیں ہے وہ. تو ایران عراق ظاہر ہاٹ ٹاپک تھا, اس پہ ڈسکشن شروع ہوا, آگے چیزیں. اس نے کہا بھائی نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. نیو ورلڈ آرڈر میں جیوگرافی کافی چینج ہونے والی ہے. ایران کے اوپر حملہ, ایران از ناٹ ٹارگیٹ. اس نے کہا ایک تو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے چائنا, کہ چائنا کی جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہے, چائنا کی جو ٹوٹل اکنامک ببل ہے, چائنا کا جو ٹوٹل سپرمیسی کی طرف جا رہا ہے, جو اس کی اکنامک کی اتنی گروتھ ہے, وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے آئل کے اوپر. اور چائنا آئل کے لیے محتاج ہے. چائنا رشیا سے آئل لیتا ہے, وینزویلا سے آئل لیتا ہے, ایران سے لیتا ہے. اب امریکہ نے وینزویلا والا راستہ بند کر دیا, ایران والا راستہ بند کر دیا چائنا کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے. امریکہ سمجھتا ہے کہ چائنا ول ٹیک اوور یو ایس اے ود ان 10-15 ایئرس, تو وہ اس کو روکنے کے لیے. دوسرا, اس ریجن میں جو عرب کنٹریز ہیں, جو سعودی عرب, عراق, کویت, قطر, بحرین, عمان, یہ کنٹریز ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. امریکہ یہ سمجھتا ہے, اور یہ ہمیں بلیک میل اس سینس میں کرتے ہیں کہ جب ہم نے غزہ بورڈ آف پیس بنایا تو اس میں یہ سب نہیں آئے, جبکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ آئیں. ان سب کو عرصے سے امریکہ لابنگ کر رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, ریکگنائز کریں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ریسٹور کریں. یہ 2 ٹکے کے مسئلے, یہ ہماری بات نہیں مان رہے,
یہ امریکہ کی سوچ ہے. اس آدمی نے مجھے اسی لینگویج میں یہ سب چیزیں بتائیں. تو اس نے کہا اب امریکہ یہاں بھی ریجیم چینج ایران امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ناٹ پاسبل. ریجیم چینج ان کنٹریز میں پاسبل ہے. سعودی عرب کے 3 حصے اس نے کہا کہ پلان میں ہیں کہ 3 ٹکڑے کرنے ہیں اور ہاؤس آف سعود کے خلاف ایک موومنٹ چلے گی اور ہاؤس آف سعود کے خلاف چیزیں چلائی جائیں گی. سعودی عرب میں مکہ مدینہ والا علاقہ کوئی آئل نہیں, کوئی نیچرل ریسورسز نہیں, اس کو ایک سیپریٹ ویٹیکن کی طرح چھوٹا سا مسلمانوں کا علاقہ بنا دیا جائے گا. وہ اپنے حج عمرے سے کماتے رہیں اور اس کو چلاتے رہیں. اور ایک شیعہ چھوٹا سا اسٹیٹ, کیونکہ سعودی عرب کا جو ایسٹرن ایریا ہے نا, دہران وغیرہ, وہاں پہ بہت شیعہ ہیں. تو ایک شیعہ چھوٹی سی اسٹیٹ وہاں بنائی جائے گی اور باقی پھر نجد جو ریاض کیپٹل ہے اور اس کے ساتھ باقی سارا حصہ. یمن میں 2 ٹکڑے ہوں گے. اس نے مجھے اس علاقے کا پورا حساب کتاب سمجھایا. اس نے کہا عراق کو بھی شیعہ سنی میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا, کردوں کے لیے بھی شاید کچھ ہو, اور ترکی کے ساتھ معاملہ خراب ہوگا لیکن اس کو کردوں کے لیے بھی کچھ کریں گے. اور اس ریجن میں آئے تو اس نے کہا پاکستان کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے ان کے, امریکہ کے, اور جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پاکستان ول ناٹ بی دیر. اور اس نے کہا انڈیا میں بھی ڈویژنز پیدا کی جا رہی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ انڈیا میں کم از کم 5 نہیں تو 3 ٹکڑے ہوں انڈیا کے. یہ اس کی سوچ تھی, اس کی بات تھی. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ امریکہ کی ایسی پلاننگ ہو, کیونکہ ہمیں بھی نظر تو آتا ہے کہ کتنے CIA ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. کچھ ریسنٹ مہینوں میں آپ دیکھیں تو انڈیا میں کتنے CIA ایجنٹ پکڑے گئے. ہو تو رہا ہے نا, بیک گراؤنڈ میں چیزیں تو چل رہی ہیں نا. اس طرح اس نے کہا کہ جو ایسٹرن انڈیا ہے نا, جو بنگلہ دیش کو اس طرف 7 سسٹر, اس کی تو پوری پلاننگ ہے کہ اس کو ایک کرسچین اسٹیٹ کے طور پہ اس میں سے تھوڑا بنگلہ دیش کا حصہ ملا کے ایک الگ اسٹیٹ بنائی جائے. اور کہتا ہے ساؤتھ نارتھ ڈیوائیڈ انڈیا میں پیدا کرنے کی بہت کوشش ہو رہی ہے. تو ساؤتھ نارتھ کا ایک وہ کیا جائے گا. تو اس نے انڈیا کے حوالے سے بھی مجھے یہ ساری ڈیٹیل سمجھائیں. اچھا, میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک 5 منٹ کی پاکستان ٹی وی کی ایک رپورٹ, مبشر لقمان کے ٹی وی کی رپورٹ ہے, وہ پیورلی انڈیا کے توڑنے کی رپورٹ ہے کہ جو میں نے سنا تھا اسی حوالے سے وہ خالی انڈیا کا بتا رہا ہے, اپنا تو کچھ نہیں بتا رہا پاکستان کا. حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انڈیا میں ایسا کرنا, میں اس لیے نہیں کہ میں انڈیا سے پیار کرتا ہوں یا اس کے لیے, میں گراؤنڈ ریئلٹی نظر آ رہی ہے کہ انڈیا میں ایسا نہیں ہے جو پاکستان اور دوسرے اس میں. انڈیا کے لیے امریکہ کی کوئی ایسی پلاننگ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ انڈیا میں نہ ساؤتھ نارتھ کا کوئی ڈیوائیڈ ہے, نہ آپ کو ایسٹ میں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے. انڈیا کی جو سرکار ہے, دیکھیں ایک اور صاحب مجھے ملے تھے, وہ انڈین ہیں, میں ان کی اسٹیٹ کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ پہلے جب ملتے تھے تو بی جے پی کی بہت محبت وہ کرتے تھے, لیکن اب وہ اس بار تو گالیاں دے رہے تھے, کہہ رہے تھے یار یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, یہ خالی گجراتی ہیں جو سارا مال کما رہے ہیں اور یہ اور وہ, ان کا الگ حساب کتاب تھا. تو یہ سب چیزیں کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں ہمیشہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آرمی سب سے بڑی پرابلم ہے تو انڈیا میں راجنیتی سب سے بڑی پرابلم ہے. انڈیا کے جو پولیٹیشینز ہیں نا, سوری ٹو سے, لیکن بہت ہی گندے ہیں بھائی. ان کے لیے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ اپنا پرسنل انٹرسٹ بہت ہوتا ہے. تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, جو ریجنل پارٹیز ہیں, جیسے ساؤتھ کی پارٹیز ہیں, وہ پورا اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں جو کہ امریکہ کا ہے, نارتھ ساؤتھ ڈویژن اور یہ اور وہ, کبھی کاسٹ کے نام پہ, کبھی مائنورٹیز کے نام پہ, سب چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آئی ہوپ اور آئی تھنک کہ انڈیا کی سرکار کی اس پہ پوری نظر ہے, اور ظاہر ہے جب ہی انہوں نے اتنے
CIA کے ایجنٹ پکڑے ہیں, ورنہ پاکستان کی ISI کے ایجنٹ تو ہوتے تھے, CIA کے ایجنٹ وہاں پہ کیا کرنے آ رہے ہیں, اور ایسے ہی اسٹریٹجک جگہوں سے پکڑے گئے ہیں. تو معاملات تو ہیں. ایسے میں کچھ جو ریجنل پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا, جیسے ممتا جی ہیں, جیسے ساؤتھ کے اسٹالن ہیں, اور کانگریس, تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ یہ 5 منٹ کی میری ویڈیو دیکھیں اینڈ پہ, جس میں وہ پاکستانی ٹی وی پہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ مریم, آپ سے میں بہت امپریس ہوا ہوں جو آپ نے ری شیپنگ آف دا ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں ایک بات اوپنلی کہہ رہا ہوں, اور نیشنل ٹیلی ویژن, کافی لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ دنیا میں جغرافی اسی سال بدلنے جا رہی ہے. میں 3 ممالک تو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو مڈل ایسٹ کے ہیں, کہ یمن جو ہے وہ اس کرنٹ جغرافی میں نہیں رہے گا, سیریا اور عراق اس کرنٹ جغرافی میں نہیں رہیں گے. نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ بائی 2027 انڈیا کی بھی یہ جغرافی نہیں رہے گی. اور انڈیا میں بہت پورشن, میں صرف خالصتان یا کشمیر کی وجہ سے بات نہیں کر رہا, میں تو اور ناگالینڈ وغیرہ اور منی پور کی باتیں کر رہا ہوں, اور ایریاز کی باتیں کر رہا ہوں. اور یوکرین کی بھی جغرافی بدلے گی. جتنا رشیا نے قبضہ کر لیا, میرا خیال ہے وہ رشیا کو ہی مل جائے گا ایونچولی. تو یہ ری شیپ ہو رہا ہے پورا نیو ورلڈ آرڈر. لیٹس ہیو مور تھاٹس آن دیٹ. مریم جی تھینک یو. آپ نے اس کو ایک بہت انٹرسٹنگ انداز میں اپنے سوال کو آپ نے فریز کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ پورا خطہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفکلی اور مڈل ایسٹ, اس سے پہلے میں US کا فوکس سمجھ رہی تھی کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف تھا, اور ان کا کانفلکٹ تھیٹر مجھے جو ہے ایشیا پیسیفک لگ رہا تھا. لیکن سڈنلی مجھے لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ آفس میں آتے ہی فار ایگزامپل اف ہی از گوئنگ رائٹ, تو وہ سڈنلی جو ہے وہ لیفٹ لے لیتے ہیں. تو انڈیا نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے الائنسز انڈیا کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں اچانک سے مئی 2025 کے بعد, اور سڈنلی انڈیا کا جو ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دنیا کے سامنے مینیفیسٹ کیا ہے. انڈیا کا جو تمام ڈائسپورا ہے جو کہ ایک کرمنل نیٹ ورکس کا حصہ ہے, اس کی جو رپورٹس ہیں وہ آسٹریلیا سے, یورپ سے اور US اور 5 آئیز سے جنریٹ ہو رہی ہیں نا. جی 5 آئیز سے جنریٹ ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے مریم میں بھی تھوڑا بہت ہم بھی پڑھے لکھے ہیں. جی تو جس طرح انڈیا جو تھا اس نے اپنے آپ کو بیچا, اپنا ایک فساڈ کریٹ کیا US کے سامنے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دس ریجن, وہ فساڈ ٹربل کر گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا, آپ دیکھیے کہ اس سارے سینیریو میں ایک آئسولیشنزم کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان دوبارہ لائم لائٹ میں آیا, ری ایمرجنس ہوئی, دنیا کو مانی سسٹین کر رہا ہے, کانسٹنٹلی سسٹین کر رہا ہے اس کو الحمدللہ. جی اور ساتھ ہی 7 سسٹر اسٹیٹس کا جو ایشوز ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ دنیا کے سامنے آنی اسٹارٹ ہوئی ہیں. انڈیا کے اندر جو نیوکلیئر تھیفٹس ہو رہی ہیں, ان کا جو فسل مٹیریل چوری ہوتا ہے, اور آپ دیکھیے کہ انڈیا کی جو ارسپانسبلٹی ہے, میں پاکستان میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ فسل مٹیریل کسی مافیا کے پاس ہوگا یا کوئی عام کرمنلز نیٹ ورکس کے پاس ہوگا یا وہ بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہوگا. انڈیا کی یہ ساری جو فسل تھیفٹس ہیں یہ دنیا کے سامنے ہوئی, اور میں آپ کی میری ریسرچ کہتی کم سے کم 2.5 سال کے وقت میں 24 تھیفٹس جو ہیں وہ ان کی عام پولیس کے ریکارڈ میں ہیں. جو ان کا جو عام پولیس ہے, دیر از نو اسپیسیفک انسٹیٹیوشن ریکارڈنگ دیٹ. تو یہ سب کچھ انڈیا میں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن جو انڈیا کو کلین چٹ دی جا رہی تھی جب انڈیا نے خود کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر جو ہے اپنے آپ کو بیچا ویسٹ کے سامنے, اور انہوں نے اس کے اوپر ریلائی کیا کہ وہ چائنیز انفلوئنس کو بیلنس کرے گا, تو وہ فساڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور انڈیا جو ہے اس کے اندر جو ٹرسٹ تھا اس کے ویسٹرن الائز کا, وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو انڈیا کی اسٹوری جو ہے آپ دیکھیے کہ انڈیا بیک ٹو اسکوائر ون ہے آفٹر اسپینڈنگ لوڈز اینڈ لوڈز آف منی. اس نے لابنگ کی, اس نے دنیا کے سامنے اپنا ایک انکریڈیبل انڈیا کا جو ہے ایک فساد کریٹ کیا, اور ڈیموکریسی, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ خود کو اس نے فریم کیا. یہ ساری کی ساری جو فریمنگ تھی اٹ ہیز کم ٹو نتھنگ. اور جو مسٹر جے شنکر صاحب کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں پاکستان کے بارے میں, یہ کلیئرلی ان کی فرسٹریشن کو شو کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ساؤتھ ایشیا کے معاملات کے بارے میں بتایا. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بہت انڈیا نواز گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی. اسی طرح جو ہے
پاکستان جو ہے اس نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ لیا کہ افغانستان کے اندر جو کہ طالبان کی پوسچرنگ ہو رہی تھی اور ریپروچمنٹ ہو رہی تھی ٹورڈز انڈیا، پاکستان نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت آئرن کلیڈڈ فسٹ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے سے نبٹنے کی کوشش کی ہے. ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگلی ایک الائنڈ اپنے آپ کو شو کر رہا تھا فار اکنامک ریزنز ود ایران، اور ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت جلدی فیل کر لیا جون 2025 کے بعد کہ جو انڈین انڈیویجولس تھے ٹیک کمپنیز کے اندر جو کام کر رہے تھے وہ وہاں سے ڈیٹا تھیفٹس میں انوالو تھے، اور وہ سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ اسرائیل کو پرووائڈ کر رہے تھے. تو وہ جو ایک نیکسس تھا جو انڈیا ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کے نیبرہڈ میں، جو کہ وہ ایک ٹھیک ہے fair enough.